जी मोहतरम, बनिस का तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आसान कारोबार है। और बनी ही बेशक बुनियाद है खरगोश का। मिसाल के तौर पर हमारे पास काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े फार्मर कभी कभी न्यू फार्मर से भी काम सीख लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि नया फार्मर ही पुराने फार्मरों से काम सीखेगा। बसाव का पुराने फार्मर नए फार्मरों से काम सीखते हैं। तो आपको एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। जन्नत खान भाई हैं और वो रह रहे हैं कतर में। तो उसका नंबर भी इनबॉक्स में आपको मिल सकता है। उसने कतर से फ़ोन किया कि जमी भाई, 6 लाख रुपए आपके एतमाद पर मैं आपको भेज रहा हूँ। और ये हम 3 लड़कों के हैं। हम यहाँ पे तंबू लगाया हुआ है, हमने रूम नहीं लिया, हम फ्री टेंट में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे भाई बिजली का बिल नहीं आता। हमने दो बड़े बड़े जंडाल वाले समझो एसी लगाए हैं खेमे के अंदर, तो बिजली भी हमारी फ्री है। तो हम सालन भी अपना बनाते हैं और रोटी भी अपने बनाते हैं। तो हमने यही कोई 2-2 लाख रुपए घर जो माहाना हिसाब से पैसे भेजते हैं, उसमें से हमने आपकी वीडियो देख देख कर ये हमने 4-4 महीने में 2-2 लाख रुपए पाकिस्तानी जमा किए हैं। तो ये 6 लाख रुपए आपकी तरफ हम 3 लड़के हैं भेज रहे हैं। हम बहुत गरीब हैं, हम बेलची की मजदूरी करती हैं, गेंटी बेलची की जो बिल्डिंग बनाती है, और सख्त रोड की मजदूरी। पहले तो मुझे बड़ा तरस आ गया, तो मैंने कहा इंशाल्लाह जन्नत खान, एक वक्त होगा पाकिस्तान में वापस आपको बुलाऊंगा। ये मैंने कहा इंशाल्लाह, मेरा वादा है। अगर ज़िंदा रहा, अगर ज़िंदगी ने वफा न की, तो फिर मेरे पीछे दुआएं करना। तो उन्होंने 6 लाख रुपए मुझे भेज दिए। 6 लाख रुपए उनके मेरे पास पड़े थे। ये अप्रैल की बात है, अप्रैल 2019 की बात है। तो उनको मैंने 6 लाख रुपए के बच्चे बराबर करके दिए, अंगोरा के, अच्छी नस्ल के। मैंने कहा आपका 6 लाख रुपए का माल तैयार हो गया है, अब ये कौन संभालेगा। उन्होंने कहा जमी भाई, ये जो मेरे साथ 2 लड़के हैं, ये मेरे चाचा के बेटे हैं। ये मुझे कहते हैं कि आप हमारे ऊपर माहाना के हिसाब से लगा देना पैसे, हम घर वालों से छुप के पैसे दे रहे हैं, इस तरह हमारे घर वालों को पता चल जाएगा। तो जन्नत खान चूँकि थोड़ा उम्र में बड़ा था, तो उसके थोड़ी पावर थी अपने घर में, तो उसने कहा मेरे घर में भेज देना। और उसका घर था जनाब मान ये सवाबी साइड पे। मैंने कहा ठीक है, मैं कार्गो कर देता हूँ, तो उस बंदे का मुझे नंबर दे देना जो आपका रिसीव करने वाला होगा। तो उस बंदे का उन्होंने नंबर दिया, और मैंने यहाँ रावलपिंडी वाले फार्म से, कोई डेरा इसमान खान वाले फार्म से माल इकट्ठा करके दिया। उस वक्त मेरा कलंदराबाद का फार्म भी नहीं था और मानसेरे वाला फार्म भी नहीं था। तो मैंने उनको 6 लाख रुपए के बनीज इकट्ठे करके पेयर पेयर करके दिए। 2-3 मादाएँ ज़्यादा डाली हैं, कम नहीं डाले। ये हमारे अंदर नहीं है कि 10 बच्चे दे दिए, उसको बोला कि 5 फीमेल है और 5 मेल है, और बेचारा बड़े करे तो 10 के 10 मेल निकल आए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कभी रिकॉर्ड में भी नहीं आया कि ज़्यादा बेचते हैं, कम नहीं बेचते। तो उसके बंदे ने वहाँ पे रिसीव कर लिए। तो उसने कहा यार ये तो 3-4 मर गए। और वो जनाब जन्नत खान उधर से चीखता रहा चीखता रहा। मैंने कहा यार कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इतने ज़्यादा बच्चे जब आपने लिए तो उसमें आपके 2-3 मर गए, तो आप दिल छोटा ना करें। आप किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाएं तो ऐसा दिन नहीं होगा कि एक लाश निकली नहीं निकलेगी। तो ये तो हो रहा था। बहरहाल उसने बड़ा ये किया, इधर किया। तो यूं यूं करते 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 पूरा 1.5 महीना गुजर गया। आखिर जन्नत खान ने सवाबी से GLI गाड़ी मेरे लिए भेजी, और वो गाड़ी मेरे पास है और मुझे अपने फार्म से उठा के ले गए, रावलपिंडी वाले फार्म से। हम सीधे गए पिशावर। पिशावर में उसने सही कढ़ाई खिलाई है, और पिशावर से फिर सवाबी गए, उसका कोई काम भी था। जब वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे उसका एक कमरा था, 16 बाई 12 फुट का था, गालिबा इतना था। और फर्श था उसको ईंटों वाला, जो ईंटों वाला फर्श नहीं था, ये फर्श था। और उसने, देखो सादा बंदा था, उसने पानी की बोतलें लगाई हुई हैं साइड पे।
اور یہ جو مرغیوں والے برتن نہیں ہوتے جو مرغیوں کو فیڈ ڈالتے ہیں، یہ اس نے فیڈر بنائے ہوئے، اوپر سے خوراک جاتی ہے، جتنے خرگوش کے بچے کھاتے ہیں اتنے اور خوراک جا رہی ہے اس میں۔ وہ خرگوش کے بچے پیشاب نہیں کر سکتے، بیٹھتے نہیں ہیں، تو بس صرف منہ اندر ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں۔ وہ خوراک اس کی بچت ہے، ایک ذرا بھی ضائع نہیں ہوتا تھا اور پانی بھی ضائع نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا یار کتنا عقلدار بندہ ہے، ہم تو نے تو اس وقت میں نے بوتلیں نہیں لگائی تھی، تو یہ بوتلیں دیکھو میں نے اس سے یہ کام، حالانکہ بوتل کا بہت پتہ تھا مجھے صدیوں سے، لیکن اس کا میں نے دیکھا، میں نے کہا میرے خرگوش تو خوراک کھاتے ہیں پھر پانی میں منہ ڈالتے ہیں، پھر خوراک کھاتے ہیں پھر پانی میں منہ ڈالتے ہیں، اور 10% پانی بھی نہیں پیا ہوتا کہ پانی سارا گندا ہو جاتا ہے، وہ خوراک پانی میں گر جاتا ہے کیونکہ منہ گیلا ہوتا ہے، پھر ادھر خوراک ادھر پانی ادھر خوراک، سارا منہ گندا ہو جاتا ہے، بول بھی گندے ہو جاتے ہیں، اور پانی میں بیکٹیریا کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے دیکھا تو وہ صاف نظام تھا، تو میں نے کہا یار بڑا کمال کا کام ہے۔ تو اس کو میں نے کہا یار یہ بچے جو ہیں یہ اپنے کھلے چھوڑے ہیں، یہ تو کیج والا سسٹم ہے۔ انہوں نے کہا یہ جمی بھائی ہمارے ہمیں نہیں چھیڑنا۔ تو میں نے کہا سبز چارہ، کہتے ہیں ہم ایک ٹائم سبز چارہ دیتے ہیں، ایک ٹائم یہ سوکھی خوراک دیتے ہیں جو آپ نے ہمیں فارمولہ بتایا تھا، ہم اور کچھ بھی نہیں دیتے۔ میں نے کہا وہ 3 جو آپ کے مرے تھے وہ کس طرح مرے تھے؟ وہ کہتا ہے ویسے جنت خان وہ سے میں تھا، ایک ہی بچہ مرا تھا، 3 نہیں مرے تھے۔ میں نے کہا وہ ایک کس طرح مرا تھا؟ تو وہ کہتا اس کو موشن لگے تھے۔ کس طرح موشن لگے تھے؟ وہ انہوں نے کوئی ٹماٹر یا کوئی گند ڈالا تھا نا، تو کسی لیڈیز کا خیال پڑ گیا تھا، جس نے کھا لیا وہ کھا لیا تھا، یعنی کہ اس کے پاس دیکھو اللہ کی شان، ایک بھی نہیں مرا۔ یا تو اپریل کا مہینے کا ٹمپریچر نارمل تھا، ایسے ہی سمجھ لیں کہ نہ گرمی تھی نہ سردی تھی، بہرحال اس کا نظام چلتا 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 جب یہ اکتوبر آ گیا، غالباً اکتوبر کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا جمی بھائی اب ہم نے یہ کرنے ہیں کہ ہم نے اس میں 9 لاکھ روپے کا مال بیچنا ہے۔ میں نے کہا 9 لاکھ کا تو سارا نہیں ہے۔ کہتے نہیں جمی بھائی ایسا نہ کرے، مہربانی کرے، فلان ایٹی نے آپ نکلوا دے۔ میں نے کہا دیکھو 50% پرافٹس پہ میں آپ سے واپس اٹھاؤں گا، تو آپ کے سارے ریبٹس میں اٹھا لوں گا، آپ فارغ ہو جاؤ گے، آپ کو 9 لاکھ مل جائے گا، کیونکہ بنی جب میں خود ایگریمنٹ پہ اٹھاتا ہوں تو 50% پرافٹ پہ اٹھاتا ہوں جب وہ 6 مہینے کی ہو جائے، تو آپ نے 4-5 مہینے ان کو رکھا تو اب میری طرف سے فارغ ہیں۔ خیر اس کے ہماری تھوڑی ناراضگی ہو گئی، بیچ میں اس نے بار بار کچھ ریبٹ بیچے تھے، ادھر یہ پشاور والے، نام نہیں لینا چاہوں گا، ہمارے ہی برادری کے بندے ہیں، انہوں نے ان سے کچھ ریبٹ لے لیے تھے، کچھ ان کے بعد بریڈ آ گئی تھی، انہوں نے مجھے کچھ بنیز دیے، بہرحال وہ ضد ان کی برقرار، انہوں نے 9 لاکھ روپے وڈرا کر لیے۔ اب جس لڑکے نے 2-2 لاکھ لگایا تھا انہوں نے لاکھ روپیہ ان سے اس منافع لے لیا۔ آج وہ جنت خان، ابھی آپ کا بھی قدرتی میسج آیا اور ابھی میں نے ویڈیو بھی ریسنٹلی اپلوڈ کی ہے، تو اس جنت خان کا آج میرے پاس 2,80,000 روپے کا مال آیا، اس کی فرسٹ بریڈ آئی ہے میرے پاس، کیونکہ بیچ میں اس نے پہلے اپنے پیسے ریکور کرنے تھے، پھر 50% پرافٹ بھی کرنا تھا، تو جب اس کے وہ فل بریڈر ہو گئے تھے پھر اس نے لکڑی کے کیج بنائے، پھر اس نے اتنے بیچے جتنے انویسٹ کیے تھے، تھوڑا بڑا پرافٹ بھی لے لیا، گھر والوں کی باتوں بھی نہیں سننی پڑی، اور بیچ میں مرے بھی ہوں گے، لازمی بات ہے، وہ تو اس نے مجھے نہیں بتایا، وہ ایک ہی بچہ مرا تھا جو اس نے مجھے 3 بنا کے دے کے 3 مرے ہیں۔ اور آج وہ جنت خان سمجھو ایک بریڈ کی اس کے پاس 2,80,000 کے اس نے مجھے بچے دیے، تو بار بھی اس نے سیل کیے، میرا ایگریمنٹ اس سے ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اس نے غلطی کی ہے، اس نے بیر بریڈ دی ہے، تو ایگریمنٹ تو میری ایگریمنٹ سے ایگزٹ ہو گیا۔ اب میں نے کہا اب میں آپ سے اپنے ریٹ مرضی کے ریٹ پہ لوں گا، جو میرا ریٹ ہوگا۔ اس نے کہا موسٹ ویلکم، جب ہمیں بھی اونچا ریٹ ملے گا ہم آپ کو نہیں دیں گے، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ تو میں نے کہا پہلے بھی تو آپ نے مہنگے بیچے، میں آپ سے کدھر ناراض ہوا؟ تو ایگریمنٹ جو کرتے ہیں وہ ایگریمنٹ پہ چلتے ہیں، وہ باہر نہیں دے سکتے، ہاں خود بریڈ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب وہ جنت خان کے پاس اتنے زیادہ کیج ہیں لکڑی کے، اس نے کیج بنائے، ان کی اپنی لکڑی ہے، ان کا کوئی آرے کا مشین ہے، کوئی سو کی بینوئی ہے غالباً، ہاں سوری، اس کی بڑی امشیرہ کا جو خاوند ہے اس کی آرے کی مشین ہے، تو وہ کارپینٹر بھی ہے، تو انہوں نے جس جالی اور میخیں خریدی ہیں لکڑی، تو ان کے اپنی آرے کی تھی۔ اور وہ جنت خان ابھی یہ ریسنٹلی کوئی 13 جنوری تھی کہ 16 جنوری تھی، اس کو آیا تھا اور یہاں سے میرے ساتھ میٹنگ بھی کر کے گیا،
اور وہ جو 2 لڑکے تھے ان کو بھی بلا کے لے آیا. اب انہوں نے ہائی لیول پہ کام شروع کر دیا ہے. اور یہ الحمدللہ ایسا سمجھیں کہ 2 لاکھ لازم بات ہے، کوئی بیچا ہوگا، کوئی 2 لاکھ کا بیر بھی بیچا ہوگا. تو 4,80,000 بھی میں شمار نہیں کرتا، 4.5 لگا لیتا ہوں. تو اگر 4.5 لگائیں تو 1.5 لاکھ روپے ان کو پرافٹ ابھی آ گیا، اور پہلے بھی یہ پرافٹ میں ہے. تو میرے بھائی بنس کا کاروبار تو بہت اچھا ہے. بنس میں اس وقت آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کہ بنس آپ سے مرنا چاہیں. مرنے تو پھر آپ کو پتہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں مرنا ہے. اگر مر نہ جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. دیکھیں آپ خود سوچیں نا، ایک چھوٹا بکری کا بچہ آپ 2,000 کا لیتے ہیں، تو جب وہ بڑی بکری بن جائیں تو وہ 2,000 کی تو نہیں ہوتی نا، تو لازمی باتیں مہنگی ہوتی ہے نا. تو اس طرح خرگوش کی بھی یہی آسان، اس سے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب خرگوش کا بچہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جب وہ فل بریڈر بن جاتا ہے تو اس کا تو ریٹ بہت ہائی چلا جاتا ہے نا. تو جہاں تک فیڈ کا فارمولہ ہے، مختلف فارمولے ہیں فیڈ کے مطلب. تو ہم تو موسم کے مطابق فیڈ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، فیس بک کے گروپ میں بھی بتاتے رہتے ہیں، واٹس ایپ کے ہمارے 30-40 گروپ ہیں الحمدللہ جمیل ریبٹ فارمنگ کمپنی کے، وہاں پہ فری ٹریننگ دی جاتی ہے. ٹیلی گرام کا چینل ہے، ٹیلی گرام کا چینل تو ہمارا ذخیرہ ہی ہے. ٹیلی گرام میں آپ جمیل ریبٹ سرچ کریں تو ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے. باقی اس میں کوئی کا تھوڑی بڑی بیماری آ جاتی ہے، وہ ہم ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں. خرگوش کے بچوں میں جو آتی ہے سب سے زیادہ بیماری، وہ آتی ہے موشن کی. تو موشن اگر آپ کی ڈائٹ ایک ہو تو کبھی بھی موشن نہیں لگتا، اور اگر لگ بھی جائے تو آسان سا طریقہ ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ایک بندہ نویڈیٹ کی بوتل لے آتا ہے، ایک فلائی جل کی بوتل لے آتا ہے. نویڈیٹ کی بوتل میں پاؤڈر ہوتا ہے، وہ پاؤڈر فلائی جل کی بوتل میں ڈال دا، خوب ہلا، اور وہ ان کو 1-2 سرنج پلا 1 cc، خرگوش کے بچے ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی ایک دکا بچہ بیچ میں خوراک چھوڑ دیتا ہے، اس کو بندہ سیریلاک کھلائے، گند بننے وہ سیب وغیرہ والا سیریلاک سبز چارہ وغیرہ ان کے سامنے ڈالو، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو باقی بہتی احتیاطاً کبھی کبھی دارچینی سونف والا پانی پلانا چاہیے، خوراک میں تھوڑی مکس کرنی چاہیے سردیوں میں، اور گرمیوں میں ان کو الیکٹرولائٹ پلانا چاہیے. تو بچے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ 6 مہینے کی عمر تک بچوں کو کھلا چھوڑا جائے بڑے کمرے میں. جس کے پاس بڑا کمرہ نہیں ہے وہ پھر کیج میں 2-2 3-3 بچے رکھ سکتا ہے. زیادہ بچے نہ رکھے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. تو کھلا کمرہ رکھنا چاہیے، اور بچوں کے اوپر 2-2 3-3 گھنٹے بچہ کا لگانا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر نہ بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ 2 مہینے سے اوپر کے بچے خریدتے ہیں تو وہ بچے ایک دوسرے کے اوپر نہیں بیٹھتے ہیں. تو بہت آسان طریقہ ہے، اس میں میسیج بہت لمبا ہو جاتا ہے. تو مزید کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو، 030029499494 میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. آپ مزید بھی ہم مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. اور بچے ہم بھی جو دیتے ہیں ہم بھی ایگریمنٹ پہ دیتے ہیں. ہمارا ایگریمنٹ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہم جو بچے دیتے ہیں اگر آپ ان کو 4 مہینے پالتے ہیں 50% پرافٹ پہ آپ سے واپس لے بھی سکتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں باہر ملک میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ 10-10 لاکھ کا مال ہم سے خرید لیتے ہیں، اپنے گھر بھیج دیتے ہیں، وہی مال پھر اٹھا کے 15 لاکھ کا 4 مہینے بعد ہمیں دے دیتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی بینک 4 مہینوں میں 50% پرافٹ آپ کو نہیں دیتا، جو کہ خرگوش کے بچے دے دیتے ہیں. تو مزید اس سے جو آنے والی بریڈ ہے وہ بھی ہم 10,000 کا آپ سے جوڑا اٹھاتے ہیں. سپوز آپ نے ایک جوڑا بچوں کا اٹھایا اور 4 مہینے بعد بریڈر بن گیا، تو آپ کے تو ہر کلاس پہ 6-8 بچے آتے ہیں، تو 30-40 ہزار روپے آپ کو ایک جوڑے سے میری طرف سے آ رہا ہے. اگر اگریمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو کھلے بھی بیچ سکتے ہیں. تو پرافٹ ہی پرافٹ ہے میرے بھائی، اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے. بس تھوڑی محنت اور صفائی کی ضرورت ہے، اور آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. اوپن پہ آپ کام کریں گے تھوڑا آپ کو دشواری ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اپنی رسپانسبلٹی پہ کام کر رہے ہیں. کوئی آپ کو رہنمائی دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، نہ دینا چاہے تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کال بھی نہ اٹھائے. تو اگر آپ کسی بھی بڑے فارمر سے اٹیچ ہوں گے تو رات کے 3 بجے بھی آپ کی کال اٹھائے گا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا کوئی مسئلہ حل کرے گا، آپ کے فارم کا وزٹ بھی کرے گا، آپ کو ترکیبیں بتاتا رہے گا، آپ کو ساتھ ساتھ چلاتا جائے گا، آپ کو سارے مسئلے مسائل کا حل وہ فری میں دیتا رہے گا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے مال لے لیں، کسی سے بھی لے لیں اور کام شروع کریں، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی اچھے بڑے فارمر سے اوپن مارکیٹ سے اگر آپ مال اٹھائیں، یہ نہیں کہ اوپن مارکیٹ میں آپ کو 100% دھوکہ ہی ملے گا. ہاں اوپن مارکیٹ میں بھی کوئی اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے تو فراڈی نہیں ہیں نا. تو آپ ان سے بھی مال لے سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف یہ ہے
کہ آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے کام سے آج کل کام رکھتا ہے، کون کسی کی کیا ذمہ داری ہو، کسی کا کیا سردردی لیتا ہے۔ تو کسی فارم سے آپ اٹیچ ہوں گے تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہے گا۔ جب آپ ماسٹر بن جائیں پھر تو آپ خود لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے، پھر تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی استاد استاد ہوتا ہے، اور علم ایک لامحدود سمندر ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔